नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद में रोज़ों का मकसद तक़वे का हसूल करार दिया गया। और फिर हमने वो हदीस भी हम जानते हैं कि मन साम रमज़ान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। इस तरह अगर ये दो शराइत के साथ रमज़ान के रोज़े रखे जाएं तो उम्मीद की जाती है कि वो तकवा जो अल्लाह ताला इस कुरान मजीद में बयान करता है, जिसका हसूल इंसान वो तकवा हासिल कर लेगा। जबकि तकवा को हम इस तरह जानते हैं कि इंसान की ये वो कैफियत है जिसमें इंसान हर वक्त अपने आप को अल्लाह ताला के सामने महसूस करता है, जवाबदेह महसूस करता है, और ये महसूस करता है कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है। रोजमर्रा के मामूलात में जहां कहीं भी मसरूफ होता है, ये बात उसके जहन से महव नहीं होती, खत्म नहीं होती कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। जब तकवा की ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो, और इंसान इस तकवा की इस मफहूम को जहन में रखे और फिर रमजान की जो इबादत है उसको अपने जहन में रखे, तो हमें ये महसूस होता है कि रमजान की इबादतें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने में मुमिद साबित होती हैं, इसलिए कि शैतान बहरहाल बंद होता है जो कि दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है। हमारी जिंदगी में हर साल रमजान आते हैं और इसके आते ही मामूलात तब्दील हो जाते हैं। हम रोजे रखते हैं, रात को तरावीह में कुरान मजीद सुनते हैं, तिलावत कुरान मजीद की जो कसरत है वो बढ़ जाती है, और इस महीने की बरकत से वो लोग भी नमाज की तरफ और कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जो बाकी महीनों में मुश्किल से ही उसकी तरफ माइल होते हैं। इस तरह हर शख्स अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में लगा हुआ नजर आता है। लेकिन फिर जैसे जैसे रमजान का महीना आगे बढ़ता है, पहला हफ्ता गुजरता है, तो नेकी के जज्बे में कमी नजर आती है, नमाजों में सुस्ती नजर आती है, मस्जिदों में तरावीह में कम तादाद नजर आती है। इस तरह हर शख्स अपनी मोटिवेशनल लेवल के मुताबिक कम या ज्यादा नेकी कमाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। किसी की मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है और किसी कुछ की मोटिवेशन आगे तक जाती है। फिर रमजान का दूसरा अशरा आता है तो बहरहाल पहले अशरे के मुकाबले में एक मुश्किल सूरत हाल महसूस होती है, मस्जिदें खाली खाली नजर आती हैं। फिर तीसरा अशरा आता है जिसमें एतिकाफ लोग करते हैं, लैलतुल कद्र के फसाइल, और फिर कुरान मजीद का खत्म मस्जिदों को दोबारा से भर देता है। बहुत सारे लोग मस्जिदों से जुड़ जाते हैं, और फिर ईद का चांद नजर आता है और रमजान का इख्तिताम हो जाता है, और ये इख्तिताम मस्जिदों की वीरानी के साथ होता है, और एक और रमजान हमारी जिंदगी से इस तरह रुखसत हो जाता है। और हर शख्स अपनी कोशिश अपने मोटिवेशनल लेवल के मुताबिक तकवे का हुसूल कर पाता है। फिर हम में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खुदा ना खास्ता, कि जिनमें मोटिवेशनल लेवल कुछ भी नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि नेकी की उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की होती। जब उन्होंने नेकी के लिए, नेकी कमाने की और तकवा कमाने की कोशिश ही नहीं की होती, तो उनकी सूरत हाल ये निकलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको रमजान में भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ कुछ और लोग होते हैं जो कि बहरहाल कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं और उनको कुछ ना कुछ तकवा पैदा उनके अंदर हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी कोशिश नहीं करते, उनके अंदर उम्मीद की जाती है कि कुछ भी पैदा नहीं हुआ होगा, इसलिए कि उन्होंने किसी बात की कोशिश ही नहीं की। जबकि बाकी लोग जो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तकवा अपनी कोशिश के मुताबिक हासिल कर पाते हैं। अब जिसने अपने आप को जितना रमजान में थकाया, अपना ताल्लुक को रब से उस्तवार किया, उसने उतना ही तकवा हासिल किया। इस तरह महीना तो एक जैसा ही था, रमजान का महीना, हालात भी एक जैसे ही थे, लेकिन इसके असरात मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ होते हैं, और लोग दर्जा बदर्जा तकवा की दौलत हासिल करने में कामयाब होते हैं। अब जैसे ही रमजान खत्म होता है,
شیطان اور اس کی ذریت، اس کے لشکر آزاد ہوتے ہیں اور وہ پوری قوت سے ایمان والوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تقوی جو ایک مومن نے مشکل سے، مشقت سے کمایا ہوتا ہے، یک لخت شیطان اسے اچک لینے کی کوشش کرتا ہے عید کے روز، جب مومن اللہ کے سامنے ہر وقت موجود ہونے کی جو کیفیت اس نے کمائی تھی اس کو بھول بیٹھتا ہے اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقوی کی مثال کو دنیا کی دولت کے مانند لیں کہ تقوی جس طریقے سے دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور اس کو اگر کمایا جائے تو پھر وہ بڑھتی ہے، بالکل اس طریقے سے تقوی کی صورتحال ہے کہ جب جب انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے تو تقوی انسان کا کم ہوتا ہے، اور جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کا تقوی میں بہتری آتی ہے۔ اب جب انسان دنیا کی دولت، اگر ہم دنیا کی دولت کی مثال دیکھیں تو جب بھی انسان دنیا کی دولت ایک دفعہ نہیں کماتا کہ ایک مہینہ اگر دولت کما لی جائے تو اب اس کو سال بھر کھایا جائے گا، بلکہ انسان پورے سال کماتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ضروریات پر سے اسی دولت سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ نہ کمائے تو بڑے سے بڑا خزانہ ختم ہو جائے اور اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ یہی صورتحال تقوی کی ہے کہ تقوی کی جو دولت ہے، اگر اس کو مسلسل نہ کمایا جائے اور رمضان کے بعد بھی اس کے لیے کوشش نہ کی جائے تو رمضان تو اس دولت تو شیطان تو اس دولت کو ہتھیار لینے کے لیے مسلسل نقب لگاتا رہتا ہے اور انسان کو معصیت پر ابھارتا رہتا ہے، اور انسان کبھی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے اور اس سے اپنے تقوی کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے رمضان کے مہینے میں تقوی کے حصول کی کوشش کی، یہ کوشش انسان کی سال کے باقی 11 مہینے میں بھی جاری رہنی چاہیے، اس کو بھول نہ جانا چاہیے۔ ہمیں رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس میں سے تھوڑے سے پوائنٹ جو کہ ہم عام سے پوائنٹ ہیں ان کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ رمضان کے بعد ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی تقوی کے اصول چھوڑے نہیں، بلکہ یہ وہ دولت ہے جس کو ہم نے مسلسل کمانا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کا آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ دولت کی، دنیا کی جو دولت کمانے کے ساتھ ساتھ اس دولت کو بھی کمائیں اور اس کے لیے بھی کام کریں، اور جس طریقے سے ہم دنیا کی دولت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، کمانے کے علاوہ ضائع کرنے کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بالکل اس طریقے سے تقوی بھی جہاں جہاں ضائع ہو جاتا ہے اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ میں کہاں کہاں اپنا تقوی ضائع کر دیتا ہوں۔ جن کاموں سے تقوی انسان کا ختم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اور ہر شخص کی جو معصیت والی کیفیت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کی اپنی ایک لسٹ ہوگی اور اس کے مطابق وہ کچھ ایسے کام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہوگا، اپنی عادات کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے رہن سہن کے مطابق، جس کی وجہ سے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے تقوی کی دولت میں نقب لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے جو کہ نماز میں سست ہے، جبکہ دوسرا نماز پڑھ لیتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا لیکن والدین سے سختی سے پیش آتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کی اپنی کمزوریاں اور اپنی خامیاں اور خوبیاں ہیں۔ ہر شخص نے ایک تو پہلا پوائنٹ یہ کہ اس تقوی کے حصول کی کوشش پورے سال کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ کہ ہر شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جو کہ مرکب ہے، تقوی کی دولت اس کی تب بڑھے گی جب وہ اپنی خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا، اور اس میں سے ہر شخص نے اپنی لسٹ پر کام کرنا ہے کہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ سے باغی بناتی ہیں، شیطان کا دوست بناتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا تقوی کی جو دولت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3، وہ کام ہمیں کرنا ہے کہ رمضان کے بعد قرآن مجید سے جس تعلق کا ہم نے آغاز کیا، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، کسی حد تک اس کو پڑھا، سال کے باقی مہینوں میں بھی اپنے قرآن مجید سے تعلق کو قائم رکھیں، اس کو پروان چڑھائیں۔ اگر
پڑھنے میں دقت ہے تو پڑھنے کو بہتر کریں، سمجھنے کی کوشش شروع نہیں کی تھی تو سمجھنے کی کوشش شروع کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت قرآن مجید کو دیں، اس سے دوستی کریں، اس سے آپ کو ہمت ملے گی، جذبہ ملے گا اپنے آپ کو نیکی پر کاربند رکھنے کا اور شیطان سے لڑنے کا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی اپنی بڑی اٹریکشن ہے۔ اور مکی دور میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آتی، وہی ہوتی، تو آپ ان کو ایز اٹ از سناتے، تو کفار مکہ بھی جب سنتے تھے تو اس وقت تو بالکل مروب ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تقوی کی دولت جو کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لیے بھی چاہیں۔ گھر میں ایسا ماحول پروان چڑھائیں کہ بچے اور گھر والے تمام افراد نیکی کی طرف راغب ہوں، بدی کی طرف راغب نہ ہوں، اخلاقی قدریں بڑھیں، اور گھر میں ایسا ماحول ہو کہ دین کی اور نیکی کی بات ہو، قرآن مجید کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہو، اور شیطان کی جو طریقے ہیں انسان کو بھٹکانے کے ان پر بات ہو اور ان سے بچنے کی بات ہو۔ اگر انسان اپنے گھر میں جہاں اس کا کنٹرول موجود ہے اس کے بارے میں اس طرح کی سے اپنا رویہ رکھتا ہے، تو یہ نہ صرف اس کے بچوں کے لیے بہتر بلکہ اس کے اپنے لیے بھی بہتر، اور قیامت میں اس کی جواب دہی کے لیے بھی آسان، اس لیے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا جس کا وہ مکلف ہے۔ ہماری بات ہمارے دوست نہیں سنتے، ہماری بات ہمارے باہر کے جو آفس کے لوگ ہیں اور تجارت کے لوگ ہیں، جو ہمارے کولیگز ہیں وہ نہیں سنتے، لیکن کیا ہمارے گھر کے لوگ بھی، ہمارے بچے اور ہمارے اہل و عیال، اہل خانہ ہماری بات نہیں سنتے؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہماری بات بھی سنتے ہیں، ہماری بات بھی مانتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں ہماری جو مکلف ہے، جس بات کی ہمیں استطاعت حاصل ہے وہ زیادہ استطاعت حاصل ہے۔ جہاں استطاعت زیادہ ہے وہاں جو مواخذہ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اس لیے اہل خانہ کے لیے تو ضرور بضرور اس بات کو چاہیں کہ وہ بھی تقوی کی دولت حاصل کریں، اور یہ ماحول پرووائڈ کرنا ہر اہل خانہ کا جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، وقت کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، اور ہم دنیا میں وقت کا استعمال دنیاوی اعتبار سے بڑے ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتے جہاں ہمارا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس طریقے سے ہم وقت کی قدر کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ گھنٹوں موبائل پر فیس بک کے لیے تو وقت ہو، لیکن قرآن اور نماز کے لیے جو مناسب وقت ہے وہ بھی موجود نہ ہو۔ اس طرح کی بے رخی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لوگوں سے کریں، تو وہ ہم سے دوبارہ ملنا گوارا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، انسان یہ بے رخی کرنے کے بعد، اپنی اس غلطی کو ریئلائز کرنے کے بعد اگر پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی جو وقت ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ نمبر 6 یہ کہ انسان اپنی دوستیوں سے، جیسا کہ ہم نے شاکلہ کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ انسان کی ایک تو انہیریٹنس ہے جس کی بنیاد پر انسان کا عمل کا تعین ہوتا ہے، جو کچھ اس کو انہیریٹنس میں ملا، اور پھر انسان کا جو ماحول ہے، ماحول انسان کے عمل پر برے طریقے سے، بڑے زیادہ گہرے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اپنے ماحول پر، اپنی دوستیوں پر کام کریں۔ نیک لوگ نیکی کی طرف بلائیں گے اور برے لوگ برائی کی طرف بلائیں گے۔ ہم برائی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارا برا ماحول ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے فیس بک کے دوستوں یا دوسرے دوستوں، صالح لوگوں کی دوستی اختیار کریں، اور جو لوگ صالح نہیں، شیطان کے دوست ہیں، جن کی زبان درست نہیں، جن کے اعمال درست نہیں، اور جن کے جو کانسیپٹ ہیں، جو تصورات ہیں دین کے بارے میں وہ درست نہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، ورنہ وہ یا تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے
اور وہ آپ ان کے ساتھ نہ جا سکے تو پھر اگر آپ ان کو لے کر آنے والے ہوں گے تبھی وہ آپ کے پاس آ پائیں گے. اس لیے پہلے مرحلے میں تو ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، اور اگر علیحدہ نہیں کرتے تو کم از کم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ ان کو میں نے ٹھیک راستے کی طرف لے کر آنا ہے. اس طریقے سے بہت سارے اور بھی کام ہیں جو کہ انسان رمضان کے بعد اختیار کر سکتا ہے اور اپنے تقوی کو بڑھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں تقوی حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کام جن کی وجہ سے ہمارا تقوی خراب ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا آخرت میں یہ تقوی ہے، اس کی دولت کے ساتھ ہم داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.